अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, तय तो ये हुआ था और ये वादा था कि अब बेस्ट ऑफ ऐसे नहीं चलेगा नशर होंगे और मेरी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह सहर की नशरियात में होगी। लेकिन साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि अगर मामलात और सूरत हाल चाहे वो मुल्की हो या बैनुल अक़वामी और कुछ बड़ी ख़बरें अगर आ रही हों तो मैं प्रोग्राम करूँगा। और आज सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त जो है जिसकी शायद हमने सरफ निगाह कर रखी है वो खलीजी ममालिक में बिगड़ती हुई इंतहाई संगीन सूरत हाल है। ये पहली मरतबा हुआ है कि अल जज़ीरा की वेबसाइट, उसका चैनल ब्लॉक किया है सऊदी अरेबिया ने, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, आपके सामने अभी पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ एक तरफ खलीजी ममालिक में ये सूरत हाल डेवलप हो रही है तो दूसरी जानिब भारत ने झूठी सर्जी का एक और ड्रामा खेलकर पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ दी हैं। बहरहाल उसका जवाब क्या दिया है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अल जज़ीरा को ब्लॉक कर दिया है सऊदी अरेबिया ने, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अल जज़ीरा को ब्लॉक किया है। CNN की रिपोर्ट है और उन्होंने बताया ये कतरी ओन एक चैनल है और यहाँ पर जो खबरें नशर की जा रही थी उससे सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब अमारात को तकलीफ पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये ट्रंप जब भी ट्रंप पहुंचेंगे वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरेबिया पहुंचे तो उसके बाद एक स्टेटमेंट ऐसा दिलवाया गया जिसको पूरी मुस्लिम दुनिया ने पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा, और वो ईरान के हवाले से था कि ईरान को तनहा कर दिया जाए। क्यों भाई, क्यों तनहा कर दिया जाए? अमेरिका को क्यों ना तनहा किया जाए? बरतानिया को तनहा क्यों ना किया जाए और दीगर ममालिक को तनहा क्यों ना किया जाए? ये आप सऊदी अरब में पहुंचकर ईरान को तनहा करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको मिलकर रहना है, हमें सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी बेहतर बनाने हैं। और ये मैं बारहा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसमें एक अहम तरीन किरदार मुस्तकबिल में आगे जाकर अदा करना होगा। अगर आज नहीं किया तो कल करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का खिला है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको बेहतर बनाने में अपना माविन किरदार अदा करे। और इसमें जनाब रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ साहब का किरदार बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब इस वक्त बात यह है कि जो शेख हैं, यानी उनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ये जो शेख तमीम अल हमाद अल थानी हैं ये हैं कतर के अमीर। इनका कहना यह है कि भाई बात यह है कि हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। ईरान एक ख़ित्ते में एक पावरफुल सिचुएशन रखता है, उसकी एक अहमियत है, उसका एक मकाम है। लेकिन जब हम उससे लड़ाई लड़ने का इंदिया देते हैं या उसको तनहा करने की बात करते हैं तो करीब कौन है ईरान से? उनका कहना है कि करीब हम हैं, हमारी सरहद करीब है। मुत्तहिदा अरब अमारात कहता है कि हमारी सरहद करीब है। सऊदी अरब की सरहद करीब नहीं है, वो वहाँ पर हौसी बागियों को अगर मदद कर रहा है या शाम के अंदर, क्योंकि देखिए ओबामा को क्यों गालियाँ पड़ी? ओबामा ने वो पॉलिसी इख्तियार नहीं की थी कि शाम की मदद की जाए, और शाम की मदद इस तरह से की जाए, मैं मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप शाम पर बमबारी करते हैं और शाम में बमबारी करके आप वहाँ के शहरियों को निशाना बनाते हैं तो वो शाम की मदद हो रही है, क्योंकि शाम फिर मदद हासिल करेगा रूस से। जब रूस से मदद हासिल करेगा तो एक आलमी जंग छिड़ने का खदशा होगा। जब आलमी जंग छिड़ने का खदशा होगा तो सऊदी अरब ने जो ये 54 ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाया है उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन खत्ते में जो सूरत हाल अदम तवाज़ुन का शिकार होगी वो खलीजी ममालिक होंगे, जिनमें कतर आता है, मुत्तहिदा अरब अमारात है जो 7 रियासतों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब उनका कहना यह है कि कतर की जो न्यूज़ एजेंसी है कि हमारी साइट्स हैक की गई हैं, हमारे चैनल को ब्लॉक किया गया है, और ये सब कुछ सऊदी अरब के कहने पर हुआ है। इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्फ सेफली, ये ब्लॉक है साइट, और ये तस्फाह बामान यानी ये साइट ब्लॉक कर दी गई है, और इसमें ये सऊदी अरब की तरफ से इस पर हमला किया गया है हैकर्स का। उनका कहना यह है कतर का। उन्होंने ये भी कहा है गो कि हमने राब्ता करने की कोशिश की है, हमने अपने ज़राए से मुत्तहिदा अरब अमारात का इसमें मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया है, और सऊदी अरेबिया भी इस पर कोई तबसरा करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ये ट्रंप के आने के बाद हुआ है, ट्रंप के आने से पहले ये सूरत हाल नहीं थी।
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے راستے پر نہ چلو. تو اب یہ قرآن کی آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو صورتحال بدلی ہے اور تبدیل ہوئی ہے، میں کسی کو شیطان نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے، جو غلط راستے پر ڈالتا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. اب یہاں پر جو ڈسپیوٹ ہے، قطر حماس کو سپورٹ کرتا ہے اور قطر کا جو الجزیرہ چینل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد اور ان کی آزادی کے لیے اب حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جیسے خالد مشعل ہیں جو کہ حماس کے سینئر فگر ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو دیگر جو گروپ کے ممبران ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ قطر کا دورہ کرتے رہے ہیں اور الجزیرہ کو انٹرویو دیتے رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب بہت ناراض ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب ٹرمپ دورہ کر رہے تھے، اس طرح کی خبریں کیوں نشر کی گئیں اور کیوں اس طرح کی باتیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں الجزیرہ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. گارجین نے لکھا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ گارجین کا سلائیڈ شو اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے کتنا درست ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جب آپ بلاک کرتے ہیں کوئی سائٹ اور آپ چینل ہی، یعنی جو سعودی عرب کے چینلز ہیں ان میں العربیہ چینل وہ صبح سے اس وقت تک یہ پروگرام نشر ہونے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے تک الجزیرہ کے خلاف پروگرامز کر رہا تھا، اور ان کے جو قطر نے آفیشلی اس کو کلیم کر دیا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا یہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے. قطر نے آفیشلی اس کو کلیم کر دیا ہے کہ ہماری ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کرٹیسائز کرنے کا، ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرنے کا انعام ہم کو ملا ہے. اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہم نے ایران کو ایک طاقت تسلیم کیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے سلسلہ جاری رہا تو ہم اپنے ایمبیسڈر جو ہیں وہ ہم سعودی عرب سے واپس بلا لیں گے. اب اگر اس کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ہم پاکستان میں جے آئی ٹی میں اس وقت گھسے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سچویشن بہت بگڑ چکی ہے کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر بہرحال اثر انداز ہوں گے. اب اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک الائنس بنے، ایک ایسا الائنس، اس الائنس کی بات نہیں ہو رہی جس وقت پہلے 52 ملکی الائنس بنا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک الائنس ایسا بنے جو ایران کے خلاف ہو، اور جو مسلم ممالک ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ایران کے خلاف کوئی الائنس ہم بنانا نہیں چاہتے ایز اے پاکستانی، اور پاکستان بھی یہ نہیں گا کیونکہ دیکھیے ایران ایک مسلم ملک ہے. ہم مسلم ملک کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں؟ مطلب ہم آپ کی ڈکٹیشن پر کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں ایران کے خلاف؟ میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے اگر، اور یہ پرانی مخاصمت ہے، یہ عرب اور عجم کا تنازع ہے، اس کو حل کرنا ہے. اور دیکھیے بات چیت ضروری ہوتی ہے، ڈائلاگ ضروری ہوتے ہیں، گفتگو ضروری ہوتی ہے. آپ نے لڑائی لڑنی شروع کر دی، ایسے تو کچھ نہیں ہوگا. بات کرنی پڑے گی، ایران کو قریب لانا پڑے گا. اور اس وقت اگر یہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے واللہ باللہ تاللہ، تو وہ کردار صرف اور صرف پاکستان ادا کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس ہر طرح سے بس ایک مضبوط خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. میں تو حیران اس دن سے ہی ہوں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور مجھے شاید آپ لوگ ریکال نہیں کر رہے ہوں لیکن مجھے ریکال ہو رہی تھی ایک کال، اور وہ کال تھی ٹرمپ نے کال کی تھی جناب نواز شریف صاحب کو. شاید ہمارے پاس موجود ہو، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں اور وہ آپ کال دیکھ سکیں. کوشش کرتے ہیں، دیکھیے شاید یہ کال آپ دیکھ سکیں. ہم نے پہلے بتایا تھا ایک کال آئی تھی جو کہ نواز شریف صاحب نے کی تھی اور وہ ٹرمپ کو کی تھی، جس پہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، آپ تو بالکل میرے جیسے ہیں، آپ تو بہت کمال کے آدمی ہیں، آپ سے تو میں ملنا چاہتا ہوں. آپ نے کتنے بحرانوں کا سامنا کیا. یعنی نواز شریف کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملا دیے تھے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد، اور اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں ملایا، بات بھی نہیں ہوئی. تو وہ کال فیک تھی، وہ فیک تھی کال. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا وہ کال فیک تھی، کیونکہ ایک شخص آپ سے اوور ویلمنگ اس کا رسپانس ہو، آپ سے وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر بات کر رہا ہو، اور جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ آپ سے بات تک کرنے کو تیار نہ ہو یا آپ سے میٹنگ بھی نہ کرے. یعنی جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میاں صاحب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری آپ سے ملاقات ہو،
یہ سارے کال کے مندرجات ہیں. ذرا سنتے ہیں ذرا یہ جو پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا, ذرا سنتے ہیں کہ اس کال کے مندرجات کیا تھے. یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسی دوران ایک بہت ہی پرسرار قسم کی ٹیلی فون کال کی, جس کی نہ تو تردید ہو پا رہی ہے نہ تصدیق صحیح طرح سے ہو پا رہی ہے. امریکہ کی جانب سے جو ترجمان ہے, جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہے, وہ بہت سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کال پر, اور جو ٹرمپ کی ٹیم ہے وہ اس کال کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتی, لیکن یہ ضرور کہتی ہے کہ کال ہوئی تھی. لیکن کال کچھ ایسی کال تھی کہ این ایسے ٹو اے فرینڈ, یعنی کسی نے کوئی ایسے لکھا ہو اپنے دوست کے بارے میں اور اس کے بارے میں تعریف اور توصیف کے بہت بہترین قصیدے پڑے ہوں. اس کال کے بارے میں تو بہت شکوک و شبہات موجود ہے, لیکن جیسے ٹرمپ کی کال کا ذکر ہوتا ہے تو ان ہم نواؤں کا بھی ذکر ہوتا ہے جنہوں نے ٹرمپ کی کال کے فوراً بعد, یعنی نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے, ان کی خوشی دیدنی تھی, وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے, ان کا گویا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھل کر اسکرین سے باہر آ جاتے. ہم اچھے کام کیے ہیں, واقعی آپ بہت زبردست آدمی ہیں, کیونکہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے زبردست آدمی ہیں, آپ نے بہت اچھے کام کیے. ٹرمپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کون کون سے اچھے کام کیے. ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے کیونکہ ہم قم کے میلے میں گم ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں. آپ جب چاہے مجھے کال کر سکتے ہیں کیونکہ میں فارغ آدمی ہوں, جب چاہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی عوام زبردست لوگ ہیں. کیوں زبردست لوگ ہیں؟ کیونکہ جو دھاندلی کے الزامات یہاں پر لگ رہے ہیں, کچھ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی ایسے کچھ کام کیے ہیں. میں جن لوگوں کو جانتا ہوں, جن پاکستانیوں کو, وہ بھی زبردست لوگ ہیں. یقیناً ان پاکستانی لوگوں میں ایک ساجد تائرل بھی شامل ہے جنہوں نے اس کال کا اہتمام کیا تھا, اور بہت ساری باتیں ہیں. تو اسی لیے ٹرمپ صاحب کی جی ناظرین محترم, آپ نے کال کے مندرجات سنے, اور یہ ہمارا پرانا پروگرام تھا ایسے نہیں چلے گا جس میں یہ ساری باتیں کی گئی تھیں, لیکن اب انہوں نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. یہاں دوسری جانب جو قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم بن حماد الثانی, انہوں نے یہ ایک ملٹری سیریمنی تھی, اور یہ آج ہی اس ملٹری سیریمنی کا دوسرا یعنی آج دوسرا سیشن تھا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایک بگ پاور ہے. یہ قطر کے امیر کہہ رہے ہیں ایران ایک بگ پاور ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بھی ہمارے بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی ہمارے تعلقات بہتر ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹینشنز ہیں وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کھڑی ہوئی ہیں, اور ہم ٹرمپ کے اس دورے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے ورڈز ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ ایران ریپرزینٹس a regional and Islamic power that cannot be ignored and it is unwise to face up against it. انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایک اسلامک پاور ہے اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ایک غیر دانشمندانہ, it is unwise to face up against it, یہ ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا کہ ہم اس کا سامنا کریں اس کے خلاف جا کر. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بہت اہم ترین بات ہے کہ سنگلڈ آؤٹ کیا ہے ایران کو ٹرمپ نے, جس کی وجہ سے خطے میں صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. ایک طرف خطے میں یہ صورتحال ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف خطے میں ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ مڈل ایسٹ ہے, یہ مشرق وسطی ہے, اور جنوبی ایشیا میں بھارت کیا کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک وقفے کے بعد. بھارت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے, بھارت اپنے حواسوں میں نہیں ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے بھارت کا, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کارروائیاں کر کے وہ پاکستانی فوج کو, اتنا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے جنرل قمر باجوہ کا, بہت کم لوگوں نے اسے رپورٹ کیا ہے, جو مجھے اس وقت ملے ہیں اس کے مندرجات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرسٹ ٹائم پاکستان کے کسی آرمی چیف نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں خود بہت حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں اس لحاظ سے کہ پاکستانی آرمی چیف کی طرف سے جب ایسا اسٹیٹمنٹ آئے گا تو پوری قوم کا مورال تو بلند ہو گئی, لیکن فوجی جوانوں کا جو اس وقت مورال بلند ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے. یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی طرف سے ایسا اسٹیٹمنٹ آئے گا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں ایک وقفے کے بعد, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, ابھی 1.5 گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کانگریس کو خبردار کیا ہے کہ انڈیا سرحد پار سے ہونے والے حملوں کو روکنے کے بہانے پاکستان میں جارحانہ کارروائی کر سکتا ہے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے, اور ایل او سی پر موجود شیلنگ اور فائرنگ کا تبادلہ 2 جوہری طاقتوں کے درمیان
براہ راست جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری الارمنگ اینڈ ڈینجرس سچویشن. امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے یہ بات سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران منگل کو کی تھی, لیکن یہ اطلاعات اب ہمیں موصول ہو رہی ہیں جو 1.5 گھنٹہ پہلے کی اطلاعات ہیں, اور اطلاعات کے مطابق امریکہ میں دفاع سے متعلق خفیہ ادارے یو ایس ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ونسنٹ اسٹوارٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ برس مبینہ طور پر پاکستان سے انڈیا میں داخل ہونے والے شدت پسندوں کی طرف سے 2 دہشت گرد حملوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں اور اس سال انتہائی خطرناک حد تک پہنچ سکتے ہیں, اور انڈیا کسی بھی بڑے حملے کے لیے تیار ہے. یہ کہنا ہے امریکی خفیہ ایجنسی کا. امریکہ بار بار بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کسی طرح سے پاکستان پر حملہ کرے, لیکن میں آپ کو پاکستان کے رشک قمر یعنی پاکستان کے آرمی چیف جناب قمر باجوہ صاحب کا انتہائی ولولہ انگیز بیان بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے, یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی فوج کی کسی سربراہ نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں کہ جونیئر سطح کی جو کمان ہے, جونیئر سطح کی کمان, اس کو آرڈر جاری کیے ہیں. اور کیا آرڈر جاری کیے ہیں؟ جس وقت آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے فارمیشن آفیسرز کے ساتھ ان کی گفتگو کل ہوئی تھی, انہوں نے بات چیت کی تھی. یہ سارے بڑے بڑے ہمارے جنرلز یہاں پر موجود ہیں, تشریف فرما ہیں, فارمیشن کمانڈرز ہیں, کمانڈوز ہیں, کمانڈرز موجود ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے اجازت کے تکلفات میں پڑے بغیر, ذرا غور سے سنیے گا, اجازت لینے کے تکلفات میں پڑے بغیر فوری طور پر جوان ڈبل ایکشن کریں. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, فوری طور پر جوان ڈبل ایکشن کریں. اور عموماً کیا ہوتا ہے, سیکیورٹی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ عموماً پہلے اجازت لی جاتی ہے. اجازت کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اجازت لینے کے بعد یا تو آرمی چیف سے اجازت لی جاتی ہے یا وہاں پر جو ڈی جی آپریشنز ہوتے ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آرمی چیف جونیئر سطح یعنی لیفٹیننٹ لیول تک کی جو کمانڈ ہے اس کو یہ آرڈر دے چکے ہیں کہ دشمن کی جانچ میں یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کہ اجازت لیں, دگنی طاقت سے جواب دیا جائے. انہوں نے یہ احکامات کنٹرول لائن پر تعینات کمان کو سامنے جا کر دیے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے دیے ہیں. اور ذرائع نے مجھے آرمی چیف کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کو یہ کہا گیا ہے, آرمی چیف کے یہ الفاظ ذرائع نے مجھ کو بتائے ہیں, میرے ذرائع نے مجھ کو بتائے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ سننے کو نہ ملے کہ بھارتی جارحیت پر جواب دینے کے لیے سی او, بریگیڈیئر, کمانڈر یا مجھ سے اجازت لینے کے تکلف میں پڑا گیا ہے. جارحیت کے جواب میں آپ نے دشمن کو دگنا نقصان پہنچانا ہے. یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. آپ نے دشمن کو دگنا نقصان پہنچانا ہے. اور ماضی میں یہ ہوتا تھا ناظرین محترم کہ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کے جواب دینے کے لیے جی ایچ کیو سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ کس قدر ہمیں آگے بڑھنا ہے, کس قدر ہمیں آگے جانا ہے, رد عمل میں کتنی شدت رکھنی ہے. لیکن اب آرمی چیف نے جونیئر لیول تک 2 ٹوک انیشیٹو دے دیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کنٹرول لائن پر تعینات اس وقت جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ بھارتی جارحیت کے آگے بڑھنے پر غصے میں, شدید غصے میں, پاکستانی شاہین غصے میں, بھارت کو مزہ چکانے کے لیے تیار ہیں. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھارتی حدود میں گھس کر ہم ان کو سبق سکھائیں. آپ کیا سرجیکل اسٹرائک کریں گے بھارتی سورما تو نہیں کہوں گا, بھارتی گیدڑوں؟ اب آپ کو پتہ چلے گا جب پاکستانی فوجی آپ کی سرحدوں کے اندر گھس کر آپ کو بتائیں گے کہ سرجیکل اسٹرائک کیا ہوتی ہے, کیونکہ اب آرمی چیف کے احکامات کے ذریعے ان کو فری ہینڈ دیا جا چکا ہے. اس وقت تو خیر براہ راست یہ امریکن ایجنسی کی خبر کو توجہ نہیں دیتا کیونکہ براہ راست جنگ کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں, اس لیے کہ بھارت جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے. بھارت کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے اور اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہمارے فوجی کیا کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا میں اس خبر کو جو امریکی خفیہ ایجنسی کی صرف اور صرف ایک گیدڑ بھبکی, ایک ڈرانے کی کوشش, ایک اکسانے کی کوشش, ایک بھارت کو سپورٹ کرنے کی کوشش ہی کہوں گا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا, ڈرامہ اور ایسا ڈرامہ ناظرین میں آپ کو اے بی پی کا ایک کلپ دکھاتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. بے وجہ یعنی نارمن تیل بھی نہیں تھا اور رادھا ناچ رہی ہے. یعنی ہم نے تو یہ سنا تھا نہ نارمن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہاں واقعی نارمن تیل ہی نہیں ہے,
لیکن راتا ناچے جا رہی ہے. پتہ نہیں کس بات پہ ناچ رہی ہے کہ کون سی سرجیکل اسٹرائک بھارت نے کر دی ہے. مٹھائیاں, اچھا مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں 22 لوگوں میں, اور جواب اور کہا یہ جا رہا ہے پورا بھارت مٹھائی تقسیم کر رہا ہے. 22 لوگ اگر بھارت میں ہیں اور یہی پورا بھارت ہے تو بھیا ایسے بھارت کو تو تسخیر کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ذرا آپ اے بی پی کا یہ کلپ دیکھیں. جعلی اسٹرائک, جھوٹی اسٹرائک, اور کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی ہے. اب ہوگی اور جلدی ہونے والی ہے. تیاری کر لیجئے بھارتی فوجیوں سے اور بھارتی حکومت سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن پہلے ذرا اے بی پی کا یہ کلپ دیکھیں. بھارتی سینا کی آج دیش بھر میں جم کر تعریف ہو رہی ہے. دیش کے کئی شہروں میں سینا کی اس کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے. آتش بازی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. پاکستان پر بھارتی سینا کے سرجیکل اسٹرائک پارٹ 2 سے دیش بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. وارانسی اور لدھیانہ میں ترنگے جھنڈے کے ساتھ لوگوں نے بھارتی سینا کو بدھائی دی. سینا کے عدم میں ساہس کا دیش جشن منا رہا ہے تو راجنیتی کے دگج بھی سینا کی تعریف کر رہے ہیں. دیش کے رکشا منتری ارون جیٹلی نے ٹویٹ کر سینا کی کارروائی کا سمرتھن کیا. جیٹلی نے لکھا, بھارتی سینا کی ایل او سی کے اس پار کی گئی کارروائی کا بھارت سرکار سمرتھن کرتی ہے. جموں کشمیر میں شانتی بحالی کے لیے ایسی کارروائی کی ضرورت ہے. ٹیررزم اور انفلٹریشن ان کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا, ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم. اور آج اسی سندیش کو جس پرکار سے انڈین آرمی نے بڑھایا ہے یہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. ہم آرمی کا سلام کرتے ہیں. بی جے پی کی سہیوگی شیو سینا نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں کی گئی کارروائی پر سینا اور مودی سرکار کو بدھائی تو دی ہے, لیکن اسے چھوٹی موٹی کارروائی بتایا. ہمارے جوانوں نے آج جو کارروائی کی ہے شیو سینا ان کا سواگت کرتی ہے, سرکار کا ابھینندن کرتی ہے. لیکن پاکستان جیسا دیش ایسے چھوٹی موٹی کارروائی سے باز نہیں آئے گا. پاکستان ہمارے لیے ایک زندگی بھر کا سردرد ہے. ان کا سر کاٹو اور ہمارا درد ختم کرو. کانگریس نے بھی سینا کی بہادری کو سلام کیا, لیکن مودی سرکار پر حملے کا موقع نہیں چھوڑا. سینا تو اتنی بہادری سے کام کر رہی ہے, ویر گتی کو دیتے ہوئے بھی گھبراتی نہیں, بھارت ماں کی جے بولتے ہوئے اپنے جذبے سے لڑ رہی ہے. پر دیش کی سرکار کہاں ہے؟ دیش کی سرکار کیا کر رہی ہے ہماری سینا کی مدد کے لیے؟ پاکستان کے خلاف بھارتی سینا کی ایک اور شوریہ گاتھا اتہاس کے پنوں میں درج ہو گئی ہے, جسے پاکستان شاید ہی کبھی بھلا پائے. جی اے بی پی کا آپ نے کلپ دیکھا. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری جو پاک فضائیہ ہے ذرا اس کا بھی میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں میں بھارت کو. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت دھمکی کے اس وقت موڈ میں ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے. میں بتا دوں کہ پاک فضائیہ نے یہ جو بھارتی جو ایئر چیف ہیں اس کا نام ہے بی ایس دھنوا کو یہ سنوا دیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور جتنے پاک فضائیہ کے فارورڈ ایئر بیس ہیں وہ آپریشنل کر دیے گئے. جی دھنوا صاحب سن لیں آپ, سارے جو بیسز ہیں وہ آپریشنل کر دیے گئے ہیں, اور جنگی مشقوں کے دوران جو سیاچن کے پہاڑ ہیں وہاں پر آپ کو اس وقت پاکستانی جہازوں کی گھن گرج آ رہی ہے. کچھ یا بہرے ہو گئے ہیں آپ, آ رہی ہوگی. اس وقت پاکستانی طیارے سیاچن کے محاذ پر گھن گرج کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں دھمکی دی ہے اس کا جواب کس طرح سے دیا جا سکتا ہے. ایئر چیف مارشل ہے ہمارے سہیل امان صاحب نے سیاچن محاذ کے قریب یہ سن لیں آپ کی بھی طبیعت ذرا ہری ہو جائے گی. سیاچن محاذ کے پاس ایک اسکردو ہے, یہ تو آپ کو پتا ہوگا. یہ دھنوا صاحب سے پوچھ رہا ہوں میں. جو اسکردو میں فارورڈ آپریشنل ایریا ہے جہاں پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بڑی بادشاہی ہے, اس ایریے میں میراج طیارہ اڑا دیا ہم نے. یہ پتہ ہے نا آپ کو, میراج طیارہ میں گھس گیا ہے. صرف آپ کو بتایا ہے ہم نے کہ ہم یہاں تک آ سکتے ہیں. یہ راشد منہاس کی فضائیہ ہے, یہ ایم عالم کی فضائیہ ہے. ذرا خیال سے یہ میراج طیارہ یہ ہم نے اڑا کر آپ کے بھارتی ایئر چیف دھنوا صاحب آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ ذرا
گیدڑ بھپکیوں سے پرہیز کریں. ہم گیدڑ بھپکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہمیں اندازہ ہے کہ جنگی جنون میں اندھے ملک کو سبق کس طرح سکھایا جاتا ہے, اور آپ کی آنکھوں میں جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو ہمیں اتاریں ہم کس طرح, یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. بہت کم دنوں کی بات رہ گئی کیونکہ آپ پر تو یہ جنون سوار ہو گیا ہے. یہ کسی نے آپ کو چابی بھری ہے پیچھے سے, اور یقیناً امریکہ ہے, اس نے آپ کو چابی بھری ہے کہ بھائی پاکستان پر حملہ کر دو, لیکن آپ نے اسی زوم میں آ کر لائن آف کنٹرول پر آپ نے اقوام متحدہ کی گاڑی پر حملہ کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے, بے غیرتی اور بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. آپ نے اقوام متحدہ کی گاڑی پر حملہ کیا. یہ تو فوجی مبصرین محفوظ رہے, ورنہ اگر یہ فوجی مبصرین ہلاک ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا. آپ نے وہاں پر حملہ کیا. اس کے بعد پھر آپ نے نئی دہلی پر پاکستان حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. نئی دہلی پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. آپ لوگ کر رہے ہیں, نئی دہلی کر رہا ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو بہت یقین کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں, اکارڈنگ ٹو دی سہیل امان صاحب جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں, میں ان کے الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں, سہیل امان صاحب کے امانتاً پہنچا رہا ہوں. سہیل امان صاحب کے الفاظ یہ ہیں, دھنوا, یہ آپ سن لیجئے. ان کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی تو پاک فضائیہ ایسا منہ توڑ جواب دے گی کہ آئندہ آنے والی نسلیں اسے مدتوں تک یاد رکھیں گی. 65 میں بھی آپ کو جواب دیا تھا اور آپ پاک فضائیہ سے الجھ بیٹھے ہیں. جواب دے گی, ہم گیدڑ بھپکیوں کو خاطر میں نہیں لا رہے, ہم آپ کی جو سانپ کی پھنکار ہوتی ہے نا, پھس پھس, اس کو ہم خاطر میں نہیں لا رہے. اور ضرب عزم کے مشنز ہوں یا رد الفساد ہو, پاک فضائیہ نے اس میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے. سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ سارا سال تیار رہتے ہیں, یہ نہیں کہ یہ آپ کی دھمکیوں کے بعد تیار ہو, یہ بالکل تیار ہے. اور یہ ہمارا جو معراج طیارہ داخل ہے یہ ہماری معمول کی سرگرمی تھی. تو ہماری معمول کی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں, تو اب آپ یہ سوچیے گا کہ جب ہماری جنگی سرگرمیاں ہوں گی تو ہم کیا کریں گے. جو خوشیاں آپ منا چکے ہیں وہ تو کلپ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, لیکن جو سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں ان کا ڈسپلن تو بڑا اچھا ہونا چاہیے نا. یہ تو اب میں آپ کو دنیا کو آپ کا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑی سرجیکل اسٹرائک کی, تو آپ کا چہرہ تو کوئی بڑی ڈسپلن والی آرمی ہونی چاہیے. کتنا گندا ڈسپلن ہے آپ کی آرمی کا, تھو 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 تھو. آئیے دکھاتا ہوں کیسے لڑ رہے ہیں آپ لوگ آپس میں, جیسے آپس میں کتے نہیں لڑتے اس طرح سے لڑ رہے ہیں آپ. ذرا اپنا یہ ڈسپلن دیکھیں, بھارتی فوج کا ڈسپلن. پورے یونٹ میں داروں نے قدر کام کیا ہے, پورے کمانڈ کے دوران پکڑنے آئے گا. پورے غلط کیا بتایا کہ تبھی تو لوگ ہیں. ارے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں میری مدر کی آنے کی, ارے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی. بلانا چالو سیون تو اڑاؤ نا, تمہیں اس کا پورا موقع ملے گا. میری مدر سے 4 دن ہو گئے بات کریں, کیوں کون سے ملک کے خلاف تھا, کون سے ملک کے خلاف تھا. بتاؤں گا, میں سب بتاؤں گا. تم جیسے ملک یونٹ کو پورا کرتار اور کرتار کہلو رہے ہو میرے کو. ارے تو کرتار ثابت ہو گیا مان دینا. نہیں بیٹھنے کا وہاں تو بیٹھا لو, بوڈی کو بیٹھا لو, میری بوڈی کو بیٹھا لے. میرے کو بکواس نہیں کرنا ہے, میری مدر کو وہاں بھی بلاؤ. تم جب سے ڈرے ہو تم, میں مر بھی گیا کوئی بات نہیں, پر میں نے بول دیا نا, ایک نہیں بچے گا, ایک بھی. مان لو تم میرے کو. اب تو بھی بنا لے بھائی ویڈیو, ایک کاپی بھیج دینا باہر. نہیں بیٹھ رہے کرو, مارو میرا.
लंगोटा गार्ड भी मारो, यहाँ भी मार लो, पकड़ दो, और क्या करोगे? अरे गोली मार दो ना। नहीं बैठना साहब, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा साहब, कार्रवाई खत्म नहीं हो रही, मेरे को अंडर कस्टडी रखिए, जब तक जीता हूं तब तक रखिए जाए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये है डिसिप्लिन। ये तो फौज की हालत है, और मुल्क की क्या हालत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बीबीसी का स्लाइड शो दिखाइए जीता। आज बीबीसी का स्लाइड शो, या आप जरा पढ़ें, बीबीसी की खबर पढ़कर सर शर्म से झुक गया, मेरा सर झुक गया, पूरी कौम का सर झुक गया, पूरी इंसानियत का सर झुक गया। भारत का दारुल हुकूमत जिसको दिल्ली कहते हैं, और दिल्ली, मैंने पहले कहा था कि जो भारत का दारुल हुकूमत है वो रेपिस्तान है, हिंदुस्तान का कैपिटल रेपिस्तान है। और आज दिल्ली के करीब मुसल्लह अफराद ने गाड़ी से सफ़र करने वाले एक ख़ानदान की 4 ख़वातीन को गाड़ी से उतार कर मुबैना तौर पर गैंग रेप उनके साथ किया। 3.5 घंटे पहले की खबर है। 3.5 घंटे पहले गाड़ी से 4 औरतों को उतारा, उनका गैंग रेप किया और ख़ानदान के एक फ़र्द को गोली मार के हलाक कर दिया। ये लड़ेंगे हमसे जो अपने ही मुल्क की औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं, ये हमसे लड़ेंगे। ये पहले अखलाकियात और इंसानियत से लड़ाई से फारिग हो जाएं, जिसको ये मार मार के अदमुआ कर चुके हैं। इंसानियत को इन्होंने मार दिया है, अखलाकियात को इन्होंने तबाह कर दिया है। ये हमसे लड़ेंगे, इनकी औकात और इनकी जुर्रत, ये इन्होंने किया है। और ये आमिर लियाकत हुसैन की गढ़ी हुई खबर नहीं है, ये इंडियन खबर रसा एजेंसी है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2.5 घंटे पहले की खबर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ये आज की रात एक ख़ानदान की बराती है, ख़ानदान की गाड़ी को चंद अफराद ने ज़बरदस्ती रोका, पहले उनके साथ लूटमार की और फिर मज़ाहमत करने पर उस ख़ानदान के जो सरबराह थे, उनका नाम था शकील। देखिए, मैं जाना नहीं चाहता इस तरफ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मुसलमान घर था, मुसलमान घर आए थे, उनके सरबराह शकील को सर में गोली मारी और उनको हलाक कर दिया, और जो ख़ानदान की 4 ख़वातीन थी उनका रेप किया, गैंग रेप किया उनके साथ। ये दिल्ली से मुत्तसिल इलाका है जो मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाके जो झेवर कहलाता है उसके करीब है, और ये एक गांव कहलाता है सबोता गांव, उसके पास। अब अगर ये उत्तर प्रदेश के करीब है तो योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर हुकूमत है। इसमें RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान भी मुलव्वस हो सकते हैं। अब शकील की जो बहनोई हैं शफीक, उन्होंने पुलिस में कत्ल, गैंग रेप और राहज़नी का मुकदमा तो दर्ज करा दिया है, लेकिन गाड़ी में सवार एक शख्स ने जो बताया है और जो BBC को बताया है, BBC की रिपोर्ट है, आज़ाद कुरैशी उसका नाम है, उसने बताया कि जब हमारी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी तो हमने महसूस किया कि पहियों के नीचे कुछ डाल दिया गया है और कुछ आवाज़ आ रही है। थोड़ा आगे चले तो दोनों गाड़ियों के टायर पंक्चर हो गए। हम गाड़ी से नीचे उतरे तो 5 अफराद आ गए और 5 के हाथों में हथियार थे। उन्होंने हमसे पैसे छीनना शुरू कर दिए और हमें सड़क से इतनी दूर ले गए कि कोई अगर हमें देखे तो हम नज़र नहीं आ सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ जाकर हमारी औरतों के दुपट्टे लिए और उन दुपट्टों से हमें बांध दिया। यानी पहले उन औरतों के दुपट्टों, ये मैं भारत का आपको चेहरा दिखा रहा हूँ, नफरत आ रही है भारत से, नफरत। जी चाहता है कि ये मुल्क सफ़े हस्ती से मिट जाए, कि जहाँ, और ये आज पहली वाक़या नहीं हुआ है, दिल्ली में रेप 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 रेपिस्तान बना दिया। उन्होंने दुपट्टे लेकर बांध दिया, और जब ये हमारी ख़वातीन से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे तो हमारे चाचा जिनको गोली लगी वही कह रहे थे कि आपने तो हमारा सब कुछ लूट लिया है, आपने हमारा सब कुछ लूट लिया, अब हमें जाने दो, हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की इज्जतें ना लूटो। ये सब BBC पे लिखा है भाई, दिखाते रहो, वरना कहेंगे आमिर लियाकत अपनी तरफ से बता रहा है। ये दिखाते रहो पूरी स्लाइड, ये BBC की रिपोर्ट है, पूरी दिखा दें। ये 2.5 घंटे पहले की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें मारेंगे, और एक एक करके वो हमारी औरतों को ले जाते रहे और हम उनकी इज्जत लूटने की चीखें सुनते रहे। तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और फिर ये कहा कि जब सीनियर पुलिस हुक्काम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी तहकीकात जारी है, तहकीकात जारी है। करें जी आप तहकीकात, हम कैसे हैं? आप बात करते हैं अपनी
ہم کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، خود آپ کے منہ سے یہ سشما سوراج آپ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ آپ کے منہ سے خود نکلا ہے. نہیں کہا آپ نے آج، ابھی آپ نے نہیں کہا تھوڑی دیر پہلے، ابھی کچھ گھنٹوں پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ میں پاکستانی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کی ممنون ہوں، میں مشکور ہوں کہ ان کی مدد کے بغیر ڈاکٹر عظمیٰ پاکستان نہیں پہنچ سکتی تھی. پاکستان ایک اچھا ملک ہے، یہ آپ نے کہا ہے. ہم نے آپ کی بیٹی کی عزت کی، ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ کو گزن بھی نہیں پہنچنے دی. ہماری عدالتوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کو بحفاظت ہندوستان پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ ہے پاکستان کی کورٹس، یہ پاکستان کی عدالتیں. یہ لنڈن کورٹس نہیں ہیں، یہ کینگرو کورٹس نہیں ہیں، پاکستان کی کورٹس ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جمعرات کی دوپہر واگا سرحد سے انڈیا لوٹنے کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، سشما سوراج صاحبہ. اور پریس کانفرنس میں انڈیا کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھے جے پی سنگھ، وہ بھی موجود تھے. آپ نے پاکستان کے جو وکیل ہے بیرسٹر شاہ نواز نون، ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے جسٹس کیانی کا شکریہ ادا کیا. تو پھر تو یہ ہے نا پاکستان، یہ ہے پاکستان جو آپ کی بیٹی کی عزت کر رہا ہے، اور آپ مسلمان عورتوں کو گینگ ریپ وہاں کر رہے ہیں. سوال کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جو قائد اعظم کے ویژن پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھارت میں کچھ نہیں ہو رہا، دیکھو تمہاری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. اور شکریہ ادا کرو قائد اعظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر احسان فراموش ہو کہ اگر آج قائد اعظم پاکستان نہ بناتے تو ہماری ماں بہن کی عزتیں بھی اسی طرح لوٹی جا رہی ہوتی. آج یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے ہم سب اپنی عزتوں کو محفوظ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے قائد اعظم چڑی بابا. آج آپ قائد اعظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگیں، سر جھکائیں ان کے سامنے کہ آپ نے ان پر الزام لگایا تھا. آج وہاں پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اور مسلمان عورتوں کے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ انسانیت کو مد نظر رکھا ہم نے. آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، تو ہم ہی نے رکھا، ورنہ ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ آپ پاکستان کے بارے میں امیج بناتے ہیں طالبانائزیشن، غنڈے، دہشت گرد، بدماش، ہتھیاروں. اور بھائی یہی تو تمہاری ڈاکٹر عظمیٰ کی عزت محفوظ رہی. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر 4 عورتوں کی عزت لوٹ لی گئی. ناظرین محترم، یہ سب دیکھنے والی باتیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، جو آج بھی پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے وہ پاکستان میں، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بننا چاہیے تھا، میں سوائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہی کروں گا. لیکن اکھنڈ بھارت اگر ہوتا تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوتی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں بول اب تک کہاں پہنچ چکا ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، اور حافظ طاہر قادری صاحب آج مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں 7 رمضان المبارک کو جوائن کر لیں گے. واپس آئیں گے ابتدائی ہفتہ مدینہ منورہ میں اور مکہ